Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पर भरोसा करता है, लेकिन भरोसा करना सिर्फ किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देना नहीं होता। भरोसा करना अपनी कुछ हिफाजत किसी और के हवाले करना होता है। आप किसी को अपना राज बताते हो तो आप सिर्फ एक बात नहीं बताते, आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दिखा देते हो जिसे दुनिया से छिपाया गया होता है। आप किसी पर अपना ट्रस्ट रखते हो तो आप उसे सिर्फ अपनी बात नहीं देते, आप उसे ये यकीन देते हो कि मैं तुम्हारे सामने अपने आप को महफूज समझता हूँ। और आप जब वही इंसान उस ट्रस्ट को तोड़ लेता है तो दर्द सिर्फ उस चीज़ का नहीं होता जो उसने की, दर्द इस बात का होता है कि मैंने तुम्हें अपना समझा था। और यहाँ से खियानत का दर्द शुरू होता है। खियानत सिर्फ किसी को धोखा देने का नाम नहीं होता, खियानत उस भरोसे को तोड़ना है जो किसी ने आप पर रखा होता है, उस अमानत की हिफाजत ना करना जो आपके हवाले की गई थी, उस हक में कमी करना जो आप पर अदा करना कमज़ोर ज़रूरी था। और कभी किसी की वफादारी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना भी खयानत बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस साइड एडवोकेट एनारामन शेख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स। और आज हम बात करेंगे हमारी सीरीज़ द हिडन डिके के एपिसोड नंबर 26 खयानत के बारे में। लेकिन आज हम खयानत को सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन के तौर पर नहीं समझेंगे, क्योंकि खयानत का दायरा बहुत ज़्यादा वसी है और आप किसी के रिलेशनशिप में ना होते हुए भी उसके साथ खयानत कर सकते हो। आप किसी के दोस्त ना होते हुए भी उसके ट्रस्ट के साथ खयानत कर सकते हो। आपके पास किसी का पैसा ना हो फिर भी आप अमानत में खयानत कर सकते हो। आप किसी के साथ कोई बड़ी कमिटमेंट ना करते हो फिर भी आप उसके हक में कमी कर सकते हो, क्योंकि खयानत का असल ताल्लुक सिर्फ किसी रिलेशनशिप से नहीं है। खयानत का ताल्लुक अमानत से है, ट्रस्ट से है, हक से है और जिम्मेदारी से है और वफादारी से है। अब एक सवाल आता है कि क्या हम खयानत जैसे टॉपिक पर इतनी डिटेल में क्यों बात कर रहे हैं? तो आज के वक्त में कुरान है, हदीस है, शरीयत है, फ़ज़ाइल अमाल और दुनिया की तमाम तरीन किताबें और सोशल मीडिया के ज़रिए इंसान कुछ सेकंडों में हज़ारों किताबों तक पहुंच सकता है। तो फिर हमें ये वीडियो हमने क्यों बनाई? क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि कुरान, हदीस, शरीयत, रूहानियत और साइकोलॉजी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को एक ही जगह समझाने की कोशिश की जाए, ताकि इंसान को एक ही जगह वो तमाम अंडरस्टैंडिंग मिल सके जो उसे अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है। हमारी कोशिश परफेक्ट होने का दावा नहीं करती है, लेकिन नीयत ये है कि अल्लाह ने जो समझ अता फरमाई है उसे इंसानियत के काम में लाया जाए। अगर एक दिल भी इस सीरीज़ से जाग जाए तो ये कोशिश काबिल शुक्र होगी। और ख़यानत को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम ख़यानत को सिर्फ एक चीज़ समझते हैं कि रिलेशनशिप में धोखा मिल जाना। लेकिन अगर किसी ने आपको कोई राज दे दिया अपना और अपने उस राज को उसकी इज्जत के बगैर दूसरों तक पहुंचा दिया आपने, तो क्या ये खयानत नहीं है? अगर किसी ने आप पर ट्रस्ट किया और आपने उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठा लिया तो ये क्या खयानत नहीं है? अगर किसी ने आपको कोई जिम्मेदारी दे दी और आपने जानबूझकर उस जिम्मेदारी में कमी कर दी तो क्या ये खयानत नहीं है?
اگر کسی نے آپ کے سامنے اپنی کمزوری رکھی اور آپ نے اس کمزوری کے بعد میں اس کے خلاف استعمال کر لیا تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے کسی کی وفاداری کو یا وفاداری کا آپ نے یقین کیا لیکن اندر ہی اندر آپ اس یقین کو توڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ امانت کیا ہوتی ہے؟ ذرا اب ہم اس کی جانب چلتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے جانیں گے کہ امانت کا مطلب صرف وہ چیز نہیں ہے جو کسی نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے. امانت ایک راز بھی ہو سکتا ہے اور ایک ٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, ایک عزت بھی ہو سکتی ہے اور ایک حق بھی ہو سکتا ہے, اور ایک ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے اور ایک وقت بھی ہو سکتا ہے, اور کسی کا دیا ہوا کمٹمنٹ بھی. جب انسان اور کوئی انسان آپ کو اپنی زندگی کا کوئی حصہ دے دیتا ہے تو وہ حصہ آپ کی ملکیت نہیں بن جاتا اور آپ اس کے مالک بھی نہیں بن جاتے, اور آپ اس کے امین بنتے ہو. اور امین کا کام ہوتا ہے امانت کی حفاظت کرنا. یعنی کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور کہا کہ یہ بات کو راز رکھنا, یہ میری پرائیویٹ بات ہے, اور آپ نے اسے جا کر رسوا کر دیا بھری محفل میں یا کسی کے سامنے اس کا راز کو فاش کر دیا, تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی کہ امانت میں آپ نے خیانت کی. وہ جو بات تھی وہ امانت کے طور پہ اس نے آپ کو بتائی تھی, نہ کہ اس لیے کہ آپ جو ہے خیانت کر کے اس کے راز کو فاش کر دیں. تو سوچئے کہ کسی نے آپ کو اپنا پرسنل راز بتایا ہے اور اس نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا آپ, لیکن اس وقت آپ کو صرف انفارمیشن نہیں دی گئی, یہ سمجھنے کی بات تھی کہ آپ کے سامنے آپ کے کیریکٹر کا امتحان رکھا گیا ہے اس نے, اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کی بات کی حفاظت کرو گے یا اس سے کسی اور کے ساتھ میں شیئر کر لو گے. اور پھر آپ اپنے آپ کو یہ تسلی دیں گے کہ میں نے تو بس ایک ہی انسان کو یہ بات بتائی ہے, لیکن جس بات کو آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کا حق یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ آپ کی کنورسیشن کا ٹاپک بن جائے, کیونکہ آپ کو کوئی بات بتائی گئی ہے وہ رکھنے کے لیے بتائی گئی ہے, وہ فاش کرنے کے لیے نہیں بتائی گئی. اور امانت چھوٹی ہو یا بڑی, وہ امانت ہی ہوتی ہے, اور اس کی قیمت اس بات سے کم نہیں ہوتی کہ آپ نے اسے صرف ایک انسان کے سامنے کھولا. کیونکہ اگر آپ نے یہ بات آپ سے تھمی نہیں اور آپ نے کسی اور کے سامنے فاش کر دیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی کسی اور کو یہ بات نہیں بتائے گا, کیونکہ جو راز کے لیے آپ کے سینے میں قید کرنے کے لیے جو بات دی گئی تھی وہ جب آپ سے ہی نہیں روکی جا رہی تو وہ سامنے والے سے کیسے رکے گی. تو ٹرسٹ اصل میں کیا ہوتا ہے ذرا یہ دیکھو. تو ٹرسٹ کسی کاغذ پر لکھا ہوا ایگریمنٹ نہیں ہے. ٹرسٹ ایک انسان کا اپنے آپ کو آپ کے سامنے محفوظ محسوس کرنا ہوتا ہے. کوئی انسان آپ کو اپنی ویکنس بتا رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کا مذاق نہیں اڑاؤ گے. کوئی اپنی غلطی بتاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آپ اس کی غلطی کو اس کی پوری آئیڈینٹی نہیں بناؤ گے. کوئی آپ سے اپنا پاسٹ شیئر کر لیتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کو پاسٹ کے خلاف ویپن نہیں بناؤ گے. اور آپ جب اس ٹرسٹ کو توڑ دیتے ہو تو صرف ایک بات آپ نے ریویل نہیں کی, آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے اندر آپ نے اس انسان کے اندر کا یقین توڑ دیا, اور آپ نے اپنے کیریکٹر کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ آپ کا کردار اتنا مضبوط تھا ہی نہیں, اس نے آپ کے اوپر غلط یقین کیا اور آپ اس قابل نہیں تھے کہ آپ امانت کو سنبھال کر رکھ سکیں. کسی کے سامنے اپنا اصلی چہرہ دکھانا محفوظ ہے, اور اسی لیے خیانت کا اثر صرف اس ایک انسیڈنٹ تک نہیں رہتا ہے جس انسان کے ساتھ خیانت ہو گئی اور ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی آگے جا کر ہر انسان پر شک کرنے لگتا ہے اور پرومس پر ڈاؤٹ کرتا ہے اور کلوزنس سے ڈرنے لگتا ہے, کیونکہ ہر ٹرسٹ کے ساتھ اپنے اندر ایک سوال آتا ہے کہ اگر یہ بھی مجھے دھوکہ دے دے تو کیا ہوگا. اور یہاں ایک انسان کی خیانت دوسرے انسان کی پوری زندگی کے ایموشنل پیٹرن کو افیکٹ کر چکی ہوتی ہے. اسی لیے خیانت کو صرف یہ کہہ کر ختم نہیں کیا جا سکتا
کہ میں نے تو بس ایک غلطی کی تھی، کیونکہ آپ کی یہ غلطی کسی اور کے لیے اس کی پوری زندگی کا لیسن بن چکی ہے۔ لیکن خیانت ہمیشہ ایک بڑی غلطی سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا کمپرومائز ہوتا ہے، ایک بات جسے آپ چھپاتے ہو، ایک پرومس جو آپ توڑتے ہو، ایک باؤنڈری جو آپ کراس کر لیتے ہو، اور پھر آپ اپنے آپ سے کہتے ہو کہ اتنی سی بات ہے بس یار۔ لیکن کیریکٹر اکثر بڑے ڈیسیجن سے نہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن سے بنتے ہیں۔ آج آپ جس چیز کو اتنی سی بات کہہ کر اگنور کر رہے ہو، کل وہی آپ کے کیریکٹر کا حصہ بن جائے گی، اور یہی ہے ہڈن ڈکے۔ مان لیجئے کہ آپ آج خیانت کر رہے ہیں امانت میں، اور آپ نے بھی اپنا راز کسی کو دیا، اور یہی چیز آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ لیکن آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا، آپ اس کو تو نوٹس نہیں کر رہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہو گیا آپ اس کو نوٹس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ چیٹ ہو گیا۔ اور ابھی ہم نے خیانت کو امانت، ٹرسٹ، حق، ذمہ داری اور کیریکٹر کے امتحان کے طور پر سمجھا، لیکن ابھی اصلی سوال باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور قرآن میں امانت اور خیانت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، اور رسول اللہ نے امانت داری اور خیانت کے بارے میں کیا فرمایا، اور شریعت میں کسی کا حقوق، کسی کی امانت اور کسی کا ٹرسٹ کو توڑنے کا کیا حکم ہے۔ تو ابھی ہم نے سمجھا کہ خیانت صرف کسی ریلیشن شپ میں دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے، خیانت امانت کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے اور ٹرسٹ کا فائدہ اٹھانا ہے، کسی کے حق میں جان بوجھ کر کمی کر دینا، اور اس ذمہ داری کو توڑنا جو کسی نے آپ کے حوالے کی تھی۔ لیکن اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو کیا یہ صرف انسانی اخلاق کا مسئلہ ہے، یا قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں بہت گہری وارننگ بھی دی گئی ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی انسان کا ٹرسٹ توڑ دیتے ہیں تو ظاہری میں ہو سکتا ہے ہمیں صرف ایک انسان نظر آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہاں امانت ہوتی ہے، ایک حق ہوتا ہے، اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک حساب ہوتا ہے۔ جس طرح سے کوئی آپ کو یہ ذمہ داری سونپ کے جائے کہ یہ میری زمین جائیداد ہے اور یہ میری آل اولاد ہے، اور آپ کو اس کو تقسیم کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنی پوری جائیداد کو ڈسٹریبیوٹ کر سکوں، تو یہ آپ جو ہے برابر میری آل اولاد میں بانٹ دینا۔ اب وہ ذمہ داری آپ کو دے دی گئی، وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یعنی کہ امانت آپ کے پاس رکھوائی گئی ہے، آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اور آپ نے سوچا کہ وہ انسان تو مر گیا، دیکھ کون رہا ہے، تو میں کیا کام کروں، اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے بچا لوں۔ اور آپ نے کیا کام کیا، وہ برابر حصوں میں تقسیم نہ کر کے آپ نے اس کے اندر بے ایمانی کر لی، اور یہ آپ نے کیا کیا، امانت میں خیانت۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ انسان تو نہیں دیکھ رہا، اور جو آپ کر رہے ہیں تو اس کا حساب بھی تو اس کائنات کے اندر کہیں موجود ہوگا، یا کہیں کوئی دیکھ رہا ہوگا، تو یقیناً وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کی نیت بدل رہی ہے، کس طرح سے آپ اپنے فرض کو انجام دے رہے ہیں، اور کس طرح بیٹرائل کر رہے ہیں۔ قرآن امانت کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کا حقدار لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ سورہ النساء میں فرمایا گیا ہے، اور یہ آیت صرف پیسوں کی امانت کے بارے میں نہیں ہے، اس میں ایک بہت گہرا پرنسپل ہے کہ امانت اس کے حقدار تک پہنچانا، یعنی کہ جو چیز آپ کے حوالے کی گئی ہے، جس پر ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، وہ صرف آپ کو دی گئی ہے کہ آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں، یا آپ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کریں یا ایسے رکھنا، تو آپ اس کے گارڈین ہو، آپ اس کے کیپر ہو، آپ اس کے ذمہ دار ہو، اور جس وقت آپ کسی کی امانت کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس وقت آپ امانت دار نہیں رہتے ہیں، آپ خیانت کی طرف بڑھنے لگتے ہو۔ اور سوچئے کسی نے آپ کو پیسہ امانت کے طور پر دے دیا، آپ نے انہیں اپنے کام میں لگا دیا، کسی نے آپ کو
کوئی ڈاکیومنٹ سنبھال کے رکھنے کے لیے دے دیا اور آپ نے اسے چھپا لیا. کسی نے آپ کو اپنا راز بتا دیا, آپ نے اسے اپنی کنورسیشن کا حصہ بنا لیا. کسی نے آپ کو اپنا ٹرسٹ دیا, آپ نے اس ٹرسٹ کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا. اور فارمز الگ ہیں بس اس کی, لیکن بنیادی پرنسپل ایک ہے کہ جہاں پر آپ نے وہ چیزوں کو ڈسکلوز کر دیا اور جو چیز آپ کے حوالے کی گئی تھی آپ نے اس کے ساتھ میں کیا کیا, بس صرف یہ پرنسپل چینج ہوا ہے. قرآن جو خیانت سے روکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کرو. سورہ انفال میں کہا گیا یہاں ایک بہت گہری بات ہے, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کے ساتھ خیانت کو ایک سیریس میٹر کے طور پر بیان کیا, اور یہ صرف کسی اور کی امانت نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سی امانتوں کا جو ہے بیریئر ہوتا ہے, اور اس کا ایمان ایک امانت ہے, اس کا وقت ایک امانت ہے, اس کی زبان ایک امانت ہے, اور اس کے پاس جو علم ہے وہ بھی امانت ہے, اس کے پاس جو پاور ہے وہ بھی امانت ہے, اس کے پاس جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی امانت ہے, اور حق اور ذمہ داریاں ہیں. اور جب انسان ان سب چیزوں کو اللہ کی حدود کے خلاف استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ دنیا کے ساتھ نہیں, اپنے رب کے ساتھ میں بھی اپنے رول کو توڑ دیتا ہے. تو جس طرح ایک انسان کو اگر کوئی علم ہے تو وہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہے, اس کا کام ہے کہ آگے وہ لوگوں کو بتائے تاکہ اس سے لوگوں کو فیض حاصل ہو. اب خیانت اور اللہ کا علم کہ انسان جو ہے کسی انسان سے اپنی خیانت کو چھپا سکتا ہے, بالکل وہ میسج کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور بات کو چھپا سکتا ہے, اپنی نیت کو ڈینائی کر سکتا ہے اور اپنی اسٹوری کو چینج کر سکتا ہے, لیکن اللہ سے نہیں, کیونکہ اللہ صرف وہ نہیں دیکھتا جو آپ نے کیا, اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ آپ کی نیت اس کے پیچھے کیا تھی, اور آپ کو پتا تھا کہ سامنے والا آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے, آپ کو پتا تھا کہ یہ بات امانت ہے, آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ کسی کا حق ہے, پھر بھی آپ نے جان بوجھ کر اس ٹرسٹ کو توڑ دیا. اور یہاں انسان دنیا کو کنفیس کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے نہ نریٹو کم کیا جائے گا, نہ جسٹیفیکیشن کام آئے گا. حدیث میں خیانت کی وارننگ کے بارے میں دیکھیں گے تو رسول اللہ نے امانت داری کو ایمان اور کیریکٹر کا بہت امپورٹنٹ حصہ بتایا ہے, اور خیانت کو منافقت کی نشانیوں میں شامل کیا گیا ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ وہ جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بات کرے گا, جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور جب امانت دی جائے گی تو وہ خیانت کر دے گا اس کے اندر. اور ایک روایت میں اس کے ساتھ جھگڑا کرتے وقت بد زبانی بھی اور بد زبانی کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص کبھی جھوٹ بول دے, کبھی وعدہ توڑ دے اور کبھی امانت میں غلطی سے کر دے تو وہ فوراً منافق ہو گیا, نہیں. لیکن یہ جو ٹریٹ ہے یہ نفاق کے ٹریٹس ہیں, اور نفاق کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی تھی. اور اگر انسان انہیں اپنے کیریکٹر کا نارمل حصہ بنا لے تو یہ بہت سیریس وارننگ ہو گئی, کیونکہ امانت داری صرف ایک سوشل کوالٹی نہیں ہے, امانت داری ایمان کا کیریکٹر کا ایک حصہ ہے. اس کا مطلب آپ کے ایمان میں گڑبڑی ہے, آپ نماز پڑھتے ہو, روزہ بھی رکھتے ہو, ذکر بھی کرتے ہو, لیکن الگ لوگ آپ کے پاس اپنی امانت رکھنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کی زبان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اگر آپ کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, تو انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ میں ظاہری عمل اور میرے اخلاق کے بیچ میں اتنا فاصلہ کیوں ہے. اب وعدہ توڑنا اور خیانت کے بارے میں دیکھیں گے تو خیانت صرف کسی راز کو کھول دینا نہیں ہے, وعدہ توڑنا بھی ہے. خیانت کی شکل جو ہے وہ بن سکتا ہے اور اپنا کسی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں,
آپ کا ارادہ کبھی ساتھ دینے کا تھا نہیں. آپ نے کسی کو کمٹمنٹ دی لیکن اندر سے آپ پہلے ہی اس کمٹمنٹ سے نکلنے کا پلان بنا چکے تھے. آپ نے کسی کو یقین دلایا اور اس یقین کے پیچھے آپ کا ارادہ کچھ اور تھا. یہاں سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کیا آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ. یہ سوال یہ بھی ہے کہ جب آپ نے وہ پرومس کیا تھا تو تب آپ کے دل میں کیا بات تھی. اور ہر پرومسز خیانت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ایک بیلنس سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر وعدہ ٹوٹ جانا خیانت نہیں ہوتا. انسان کبھی جینونلی پرومس کرتا ہے لیکن بعد میں چانسز ایسے ہو جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں کہ کبھی اس کی جو ایبلٹی ہے وہ رہ نہیں پاتی. فرض کیجئے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کل پکا اس کا وہ فلاں کام کر دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ میں کوئی واردات انجام ہو گئی. مان لیجئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مان لیجئے آپ بیمار ہو گئے، مان لیجئے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی. تو آپ نے تو وعدہ کل کیا تھا، لیکن آپ جو ہے ایسے جو حالات کے شکار ہو گئے جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ نے امانت میں خیانت کر دی، کہ آپ نے پرومس کو بریک کر دیا. وہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ آپ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ بیمار ہو گئے تو وہ آپ کام کیسے کریں گے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا. اب وہ وعدہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. جو ہے اس سے جو ہے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے انسان کو. لیکن اگر کبھی وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسی جینون وجہ سے نہ کر پائے، تو یہ جان بوجھ کر دھوکہ دینے سے یہ بات الگ ہوتی ہے. خیانت میں اکثر ٹرسٹ کو توڑنے کا ارادہ یا ٹرسٹ کا جھوٹ یا جان بوجھ کر فائدہ اٹھانا شامل ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے ہر سچویشن کو الگ ہی اسکیل سے جج نہیں کرنا چاہیے. کیا ہر سیکرٹ امانت ہوتی ہے؟ تو اب ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی بات بتا دے تو کیا ہر بات آٹومیٹکلی امانت بن جاتی ہے؟ ہر سچویشن کا جواب کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کلیئرٹی سے کہے کہ یہ پرائیویٹ بات ہے، یا اس نے آپ کو اپنی پرسنل ونرلبلٹی جو ہے اس کا ٹرسٹ کے ساتھ بتائی، تو اس بات کو بنا پرمیشن شیئر کرنا ٹرسٹ کے خلاف ورزی ہو سکتا ہے. اگر انسان کسی کی پرائیویٹ انفارمیشن کو اس کی عزت، اس کی سیفٹی یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو اسے شیئر کرنا اور بھی زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی صرف انفارمیشن شیئر نہیں کر رہے، آپ جو ہے انسان کے حق اور ڈگنیٹی کو افیکٹ کر پا رہے ہوں. اور خیانت اور حقوق العباد کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں خیانت کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو آتا ہے کہ کچھ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن کسی کے ٹرسٹ کو توڑنا، جو کسی کی امانت کو روک لینا اور کسی کے حق میں کمی کر دینا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، اور یہ جو ہے وہ حقوق العباد سے ریلیٹ ہو سکتا ہے. حقوق العباد کا میٹر جو ہے بہت سینسٹیو ہے، کیونکہ اللہ جو ہے اور صرف اللہ سے معافی مانگ لینا ہر سچویشن میں کافی نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا تو حق لوٹانا ہوگا. اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو واپس کرنی ہوگی. اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی اصلاح کرنی ہوگی. اگر آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات پھیلا دی تو صرف دل میں سوری کہہ دینے سے ہر بار انف نہیں ہوگا. جہاں ضروری ہے وہاں اپنی غلطی کو کریکٹ کرنا بھی توبہ کا حصہ بن سکتا ہے. خیانت کا سب سے خطرناک پہلو کیا ہے؟ تو سب سے خطرناک خیانت وہ ہوتی ہے جہاں یا جس میں انسان اپنے آپ کو خیانت کرنے والے مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے خیانت کی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فائدہ دیکھا، یا وہ کہتا ہے کہ لوگ ایسا ہی تو کرتے ہیں یار، لوگ بھی میں نے کر لیا تو کون سا عذاب آ گیا، اس نے بھی تو میرے ساتھ برا کیا تھا، میں نے ہی کر لیا، یا میں نے تو صرف بدلہ لیا ہے، یا میری مجبوری تھی. لیکن ہر جسٹیفیکیشن حقیقت کو نہیں بدل سکتا. اگر آپ کو پتا تھا کہ سامنے والا آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ نے پھر بھی اس ٹرسٹ کا فائدہ اٹھایا، تو آپ کو کم سے کم اپنے آپ کو اور اپنے سامنے
اپنے بارے میں سچ بولنا ہوگا، کیونکہ توبہ کا پہلا دروازہ اپنی جو ہے غلطی کو پہچاننا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ میں کوئی دھوکہ کر دیا لیکن بعد میں اس نے آپ کو اپنا کوئی راز بتا دیا، اب آپ امانت میں خیانت یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو میں تو بدلہ لے رہا ہوں، تو جو ہے آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے، اس نے اب اس سچویشن میں آپ کے اوپر یقین کر کے آپ کو وہ بات بتائی ہے، وہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا وہ ایک الگ میٹر رہا اور اب کی سچویشن الگ رہی، تو آپ کا جو ہے دین کے اوپر چلنا ہے، آپ کو اپنا دین درست کرنا ہے۔ اس نے جو کام کیا آپ کے ساتھ، اس کو جو سزا ملے گی وہ رب العزت جانے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو اب آپ بھی اس کے ساتھ غلط کر لیں۔ اور یہاں پر خیانت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، کیونکہ کبھی انسان خیانت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سامنے والے سے نفرت کرتا ہے، کبھی وہ خیانت کرتا ہے کیونکہ اس کا نفس، اس کا فائدے، اس کے ڈیزائر، اس کی ایگو اور اس کی سیلفشنس اس کے کیریکٹر سے زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جس انسان کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے اسی کے ٹرسٹ کو اپنے فائدے کے لیے توڑ دیتا ہے، اور یہیں سے خیانت صرف ایک ایکشن نہیں رہتی، وہ ایک سائیکولوجیکل پیٹرن بننے لگتی ہے۔ انسان ٹرسٹ توڑتا کیوں ہے؟ کیا خیانت کے پیچھے انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور کیا سیلفشنس اور ایگو انسان کو امانت سے دور کر دیتے ہیں؟ اور جو ہے جس انسان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے اس کی سائیکالوجی اور اس کے ٹرسٹ اور اس کی روح پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ تو ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن اور حدیث میں امانت داری کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور خیانت کو صرف ایک سوشل مسٹیک نہیں، ایک امانت کا حق اور ٹرسٹ اور حقوق العباد سے جڑا ہوا ایک سیریس میٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ایک گہرا سوال آتا ہے کہ انسان خیانت کیوں کرتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس نے کسی کا ٹرسٹ ایکسیپٹ کیا، جسے پتا تھا کہ سامنے والا اس پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اس بھروسے کو توڑ دیتا ہے، اور جس انسان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے اس کے اندر کیا ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ ٹرسٹ ٹوٹنے کے بعد صرف ریلیشن شپ بدلتا نہیں ہے، کبھی انسان کا اپنے آپ کو دیکھنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، لوگوں کو دیکھنے کا طریقہ بدلتا ہے، اور دنیا کو سیف سمجھنے کی اس کی جو ایبلٹی تھی وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو انسان خیانت کیوں کرتا ہے؟ ذرا اس کو دیکھیں گے کہ سب سے پہلا ریزن ہے سیلف انٹرسٹ۔ جب انسان کو اپنا فائدہ اس کے کیریکٹر سے بڑا دکھائی دیتا ہے تو وہ دوسرے کے ٹرسٹ کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور آواز ہوتی ہے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، اور جب یہ سوال آتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا تو ہر ڈیسیجن کا سینٹر بن جاتا ہے اس کے لیے، تو وہ انسان دھیرے دھیرے وفاداری کو ایک برڈن سمجھنے لگتا ہے اور خیانت کو ایک اپارچونٹی سمجھتا ہے۔ جب نفس امانت سے بڑا ہو جائے تو انسان کے اندر وقت اور ہر وقت ایک اسٹرگل چلتی ہے، ایک طرف اس کا ضمیر اور اس کا ایمان، اس کی ویلیو، اور دوسری طرف اس کی ڈیزائر، اس کی ایگو، اس کا نفس۔ جب انسان کو کسی امانت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک چوائس ہوتی ہے کہ کیا میں صحیح کام کروں گا، یہ وہ جو میرے لیے آسان اور فائدہ کا ہے۔ اور خیانت اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے ٹیمپریری فائدے کو کسی اور کے پرماننٹ درد سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھنے لگتا ہے۔ ایگو اور بدلہ، تو ہر خیانت لالچ سے نہیں ہوتی ہے، کبھی ایگو بھی انسان کو خیانت کی طرف لے جاتی ہے، اور کسی نے آپ کو ہرٹ کیا، آپ نے سوچا کہ اب میں بھی اسے وہی درد دوں گا، کسی نے آپ کو ٹرسٹ توڑا، آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں بھی اس کا ٹرسٹ توڑوں گا، کسی نے آپ کی پرائیویٹ بات شیئر کی، آپ نے کہا کہ اب میں بھی اس کے راز کو کھولوں گا، اور یہاں بدلہ انسان کو یہ بھلا دیتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی غلط کرنے کی پرمیشن مل گئی۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور آپ نے جواب میں خیانت کی تو آپ کا درد آپ کو بے گناہ نہیں بنا سکتا،
آپ کا ہرٹ جو ہے وہ آپ کے اعمال کو آٹومیٹکلی صحیح نہیں کر دیتا. خیانت اور انٹائٹلمنٹ. سائیکالوجی میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے انٹائٹلمنٹ، یعنی کہ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا، مجھے اپنا فائدہ دیکھنے کا حق ہے، اور جو مجھے چاہیے میں لے سکتا ہوں. اور یہ فیلنگ جب آ جاتی ہے تو انسان کے اندر بہت اسٹرانگ آ جاتی ہے، اور دوسرے انسان کا حق اسے جو ہے کم امپورٹنٹ لگتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کو کیا پتہ چلے گا، اس سے اتنا ہرٹ نہیں ہوگا، مجھے بھی تو اپنی زندگی جینی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا میں اپنی خوشی کے لیے کسی اور کی ٹرسٹ کو توڑنے کا مجھے حق ہے؟ اور خیانت اور اپارچونٹی کو دیکھو تو انسان کی اصل فطرت اکثر تب سامنے آتی ہے تب اس کے پاس کسی امانت کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہو، جب کسی کو پتہ ہو کہ اس کی غلطی پکڑی نہیں جائے گی. تو جب کسی کے پاس آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہو، تب کسی کے پاس آپ کے پیسہ ہو، اور جب کسی کے پاس آپ کا ٹرسٹ ہو، اور اس وقت اگر وہ انسان آپ کو نقصان پہنچانے کے بجائے آپ کی حفاظت کرے، تو یہ کیریکٹر ہے، کیونکہ اس نے وفاداری کا اصلی امتحان تب نہیں دیا ہوتا تب وہ وفادار انسان ہو. وفاداری کا امتحان تب ہوتا ہے تب خیانت کرنا آسان ہو. اب بات کرتے ہیں اس انسان کی جس کے ساتھ خیانت ہوتی ہے، کیونکہ خیانت کرنے والے کی سائیکالوجی سمجھنا ضروری ہے، لیکن جس انسان کا ٹرسٹ ٹوٹا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بھی اتنا ضروری ہے. ٹرسٹ ٹوٹنے کے بعد پہلا اثر کنفیوژن. جس انسان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے وہ اکثر سب سے پہلے کنفیوژن میں چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آیا، مجھے اس انسان پر ٹرسٹ میں نے کیوں کیا، اور مجھے اس انسان پر ٹرسٹ کیسے ہو گیا، اور کیا میں اتنا بلائنڈ تھا یا تھی، کیا مجھے پہلے سائن نظر نہیں آ سکتے تھے یا نہیں نظر آئے، کہ مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. اور یہاں درد کے ساتھ سیلف بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے کہ غلطی میری تھی کہ ٹرسٹ میں نے کیا. لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی پر ٹرسٹ کرنا اپنے آپ میں ایک غلطی نہیں. ہر انسان کی خیانت کا جو ذمہ ہے اس انسان کا نہیں ہے، اور یا پھر یہ اس انسان کا ہے جس نے خیانت کی. آپ کا سنسیئر ہونا آپ کی ویکنس نہیں ہے، کیونکہ مان لیجیے آپ دن میں 10 مرتبہ 10 لوگوں کو 10 الگ الگ باتیں بتاتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ وہ پکا خیانت نہیں کرے گا یا پکا وہ بات لیک نہیں ہوگی. اور یہ ذمہ داری اس پر بھی تو ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، یا وہ بھی تو جو ہے اس کا جواب دہ ہونا چاہیے، تو وہ بالکل ہوگا. آگے چل کر آپ کو اپنی باؤنڈریز کو سمجھنا ضروری ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور کے دھوکے کی ذمہ داری اپنے سر لے لینا ہیلنگ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اس پر یقین کر کے بات بتائی ہے، لیکن اس نے بعد میں آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ توڑ دیا. اب ہائپر ویجیلنسی، یعنی کہ ہر وقت خطرہ محسوس کرنا. ٹرسٹ ٹوٹنے کے بعد کچھ لوگ ہر سچویشن کو انالائز کرنے لگتے ہیں. میسج کا ٹون، رپلائی کا وقت، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا چینج، ہر چیز میں پاسبل بیٹرائل نظر آنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دماغ دوبارہ ہرٹ ہونے سے بچنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلی بار مجھے پتہ نہیں چلا تھا اور اب میں ہر چیز نوٹس کروں گا. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ انسان پروٹیکشن کے نام پر ہر کسی سے ڈسٹینس بنانا شروع کر دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ یہ مان لیتا ہے کہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کنکلوژن ہر بار سچ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک انسان کی خیانت پوری دنیا کا کریکٹر پروف نہیں کرتی. اور ٹرسٹ ایشو، جو خیانت کے بعد انسان اکثر نئی ریلیشن شپ میں بھی پرانے درد کو لے کر چل رہا ہوتا ہے.
اور چلتا ہے. نئے انسان کچھ غلط نہیں کرتا لیکن پرانا وونڈ ہر نئے میں اور نئے کی سچویشن کو پرانے ایکسپیرینس کے تھرو دیکھنے لگتا ہے. پھر نیا پرسن کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں. اور ہرٹ ہوا انسان کہتا ہے کہ میں پہلے بھی یہی سنا تھا میں نے. اور یہاں پاسٹ اور پریزنٹ ایک دوسرے میں مکس ہونے لگتے ہیں. اور اگر اس وونڈ کو سمجھا نہ جائے تو انسان ایک ایسے شخص کو پنش کر سکتا ہے جس نے اس کو ابھی تک ہرٹ نہیں کیا ہے. خیانت کے بعد ایموشنل نمبنس کا آ جانا. کچھ لوگ ٹرسٹ ٹوٹنے کے بعد رونا بند کر دیتے ہیں اور فیل کرنا بند کر دیتے ہیں اور کسی کی قریب آنا بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کروں گا, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن کبھی مجھے فرق نہیں پڑتا کیا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہیل ہو چکا ہے. کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ ہرٹ ہو چکا ہے کہ اس نے فیل کرنا بند کر دیا. اور ایموشنل نمبنس ہیلنگ نہیں ہوتی ہے, یہ کبھی کبھی پین سے بچنے کا ایک طریقہ ہوتی ہے. خیانت اور سیلف ورتھ میں خیانت کبھی انسان کے اندر ایک اور سوال پیدا کر دیتی ہے کہ کیا میں انف نہیں تھا, کیا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا, یا اس نے میرے ساتھ کیوں کیا ایسا, یا میرے اندر کیا کمی تھی. لیکن ہر خیانت آپ کی ویلیو کو پروف نہیں ہوتی ہے اور نہیں کرتی ہے. کسی کا آپ کو دھوکہ دینا یہ پروف نہیں کرتا کہ آپ کم تھے. کبھی وہ صرف یہ پروف کرتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ٹرسٹ کے لائق نہیں تھا. یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں. روحانی طور پر خیانت کا اثر. اب اس ٹاپک کو ایک اور گہرا پہلو یعنی کہ روحانیت. جب ایک انسان کے ساتھ کسی نے خیانت کی یا ایک انسان کسی کے ساتھ خیانت کرے تو اس کے اندر دھیرے دھیرے کچھ چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں. پہلے ضمیر روکتا ہے اور پھر انسان جسٹیفائی کرتا ہے اور پھر اپنے اعمال کو نارمل سمجھنے لگتا ہے. اور ایک وقت کے بعد اسے امانت میں خیانت کرنے پر اندر سے کوئی ڈسٹربنس محسوس نہیں ہوتی. اور یہ بہت ڈینجرس اسٹیج ہے کیونکہ گناہ کا سب سے خطرناک مومنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے. کبھی سب سے خطرناک مومنٹ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کا دل ہلتا ہی نہیں ہے. اور جب انسان بار بار کسی کے ٹرسٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا قلب دھیرے دھیرے امانت داری کی قیمت کو بھول سکتا ہے. اور وہ لوگوں کو انسان نہیں اپارچونیٹیز سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کیا کوئی دے سکتا ہے, کہ کون میرے لیے یوزفل ہے اور کس کا ٹرسٹ میں یوز کر سکتا ہوں اپنے فائدے کے لیے. اور یہاں انسان ریلیشن شپ نہیں بنا رہا ہوتا, یہاں وہ لوگوں کو یوز کرنے کے معاملات میں آ چکا ہوتا ہے. لیکن ہیلنگ کا کیا راستہ ہے؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو سب سے پہلے اپنے درد کو ڈینائی مت کیجیے. آپ جو ہے ہرٹ ہوئے ہو اور ہو چکے ہو تو ہرٹ ہونا آپ کی ویکنیس نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہو چکا. آپ کو دھوکہ دے دیا گیا تو آپ کو درد ہوا, یہ نارمل ہے کیونکہ آپ ایک ہیومن بینگ ہو, انسان ہو آپ. لیکن اپنے درد کو اپنی پوری آئیڈینٹی مت بنائیے. کسی کی خیانت کو اپنی پوری زندگی کی ڈیفینیشن مت بنائیے. اپنے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کی پوری کہانی نہیں ہے. اور اگر ہم خود کسی کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا بند کرنا ہوگا. میری مجبوری تھی, اس نے بھی تو ایسا کیا, میں نے صرف میرا فائدہ دیکھا. یہ سب کبھی حقیقت کا حصہ ہو سکتے ہیں, لیکن توبہ کے لیے انسان کو اپنے اعمال کو سچ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کیا. کسی کا حق توڑا, کسی کا ٹرسٹ توڑا اور کسی کی حفاظت نہیں کی. اور جہاں ممکن ہو وہاں انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے. ابھی ہم نے سمجھا کہ خیانت انسان کے نفس سے کیسے پیدا ہوتی ہے, ٹرسٹ ٹوٹنے کے بعد سائیکالوجی پر کیا اثر ہوتا ہے, اور روحانیت طور پر امانت داری کی روشنی کم ہونے کا خطرہ کیا ہے.
لیکن اب ایک بہت پہلو باقی ہے کہ اگر خیانت ہو چکی ہے تو اس کے بعد کیا ٹوٹا ہوا ٹرسٹ دوبارہ بن سکتا ہے؟ کیا معافی اور ٹرسٹ ایک ہی چیز ہیں؟ اور کیا ہر خیانت کے بعد ریلیشن شپ بچنا ضروری ہے؟ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے تو ہمیں معافی یا باؤنڈریز اور انصاف کے بیچ کیسے بیلنسنگ سکھاتا ہے اسلام ہم کو؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خیانت صرف ایک ایکشن نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نفس ہو سکتا ہے، سیلف انٹرسٹ ہو سکتا ہے، ایگو ہو سکتی ہے، بدلہ ہو سکتا ہے، اور کبھی انسان کو اپنی اندر کی کمزوری بھی اسے کسی کے ٹرسٹ کا فائدہ اٹھانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جس انسان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے اس کے اندر کنفیوژن، سیلف بلیمنگ، ٹرسٹ ایشو، فیئر اور ایموشنل نمبنس تک پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور ضروری سوال ہے کہ اگر خیانت ہو چکی ہے تو اس کے بعد کیا؟ تو کیا ٹرسٹ جو ہے ٹوٹ گیا جو کبھی دوبارہ بن سکتا ہے؟ کیا معاف کر دینا اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سے پہلے جیسا ٹرسٹ کرنے لگیں گے؟ کیا اسلام ہر سچویشن میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس نے ہرٹ کیا آپ اسے پھر سے اپنی زندگی میں وہی جگہ دے دیں؟ اور پھر ہم کسی کے ساتھ خیانت کی ہے تو توبہ کا اصل راستہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے معافی اور ٹرسٹ ایک چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ معافی اور ٹرسٹ ایک چیز نہیں ہوتے۔ آپ کسی کو معاف کر سکتے ہو لیکن اس پر پہلے جیسے ٹرسٹ ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے دل میں بدلہ نہ رکھو لیکن پھر بھی اسے اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر نہ کرو۔ آپ کسی کو دل سے معاف کر دو لیکن اپنی باؤنڈریز مینٹین رکھو۔ اور یہ جو ہے کانٹراڈکشن نہیں ہے، یہ ایک ایموشنل میچیورٹی ہے کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے معاف کر دیا تو پھر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ٹرسٹ ایک ڈیسیژن سے واپس نہیں آتا، ٹرسٹ ٹائم سے ریبولٹ ہوتا ہے، کنسسٹنسی سے ریبولٹ ہوتا ہے، سچائی سے ریبولٹ ہوتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ریپیٹڈ سیف بیہیویئر سے ریبولٹ ہوتا ہے۔ جس انسان نے ایک بار آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے اسے یہ حق نہیں مل جاتا کہ آپ بنا کسی ایویڈنس کے اس پر وہی ٹرسٹ کر لو۔ کیا معافی مانگنا ضروری ہے؟ تو اسلام معافی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ سورہ الشورى میں ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے معاف کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ معاف کرنے اور اصلاح کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں معافی اندھی نہیں ہوتی، معافی ایسی نہیں ہے کہ آپ ہر بار کسی کو آپ کو توڑنے کا موقع دیتے رہو، اور معافی کے ساتھ اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ اگر سامنے والا اپنی غلطی کو سمجھتا ہے اور اپنے بیہیویئر کو بدلتا ہے تو ریلیشن شپ کے ہیل ہونے کا چانس ہے۔ لیکن اگر کوئی بار بار خیانت کر رہا ہے اور ہر بار معافی مانگے اور ہر بار وہی غلطی کو دہرائے تو صرف معافی کا نام لے کر اپنے آپ کو بار بار اسی ڈیمیج میں رکھنا حکمت نہیں ہے۔ معافی کا مطلب کیا نہیں ہے؟ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہوا وہ ہوا ہی نہیں۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے درد کو ڈینائی کر دو۔ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو اپنی زندگی میں وہی جگہ دوبارہ دے دو۔ معافی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کو ہٹا لو۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کو نفرت کے قید خانے سے آزاد کر دو، اور آپ یہ فیصلہ کرو کہ جو میرے ساتھ ہوا میں اسے اپنی پوری زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں دوں گا۔ کیونکہ یہ جو سچویشنز ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ اگر بیٹرائل ہو گیا یا آپ کا ہارٹ بریک ہو گیا یا خیانت ہو گئی،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی پوری زندگی کو کنٹرول کرنے دیں گے، اس سچویشن کو، کہ ہارٹ بریک کی وجہ سے آپ زندگی میں پھر کچھ کریں گے ہی نہیں۔ سو باؤنڈریز کیا، یہ اسلام کے خلاف ہے؟ آج کل جب کوئی باؤنڈری کی بات کرتا ہے تو کچھ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں اسلام تو معافی سکھاتا ہے، لیکن بالکل اسلام معافی سکھاتا ہے، مگر اسلام ظلم کو انوائٹ کرنا نہیں سکھاتا۔ اسلام آپ کو اپنے آپ کو جان بوجھ کر بار بار نقصان میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان آپ کے ٹرسٹ کا بار بار فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ اس سے ڈسٹینس رکھ سکتے ہو۔ اگر کوئی آپ کو یا آپ کے راز کو بار بار ایکسپوز کرتا ہے تو آپ اسے اپنی پرائیویٹ باتیں شیئر نہ کرو۔ اگر کوئی آپ کی امانت میں بار بار خیانت کرتا ہے تو آپ اسے امانت دینا بند کر سکتے ہو۔ یہ نفرت نہیں ہے، یہ ہے حفاظت۔ ٹرسٹ دوبارہ کیسے بنتا ہے؟ اگر کسی نے خیانت کے بعد سچ میں ٹرسٹ دوبارہ بنانا ہے تو صرف ایک سینٹنس کافی نہیں ہے کہ سوری۔ معافی مانگنا ضروری ہے، لیکن ٹرسٹ کے لیے بیہیویئر بدلنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلا قدم غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، بنا ایکسکیوز کے، بنا بلیم شفٹنگ کے، اور بنا یہ کہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اگر آپ نے خیانت کی ہے تو پہلے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ یہ کیریکٹر کی بگننگ ہوتی ہے۔ دوسرا قدم ہے سچ بولنا۔ خیانت کے بعد سب سے پہلے جھوٹ کا سلسلہ بند کرنا ہوگا، کیونکہ ایک خیانت کو چھپانے کے لیے اکثر اور جھوٹ بولے جاتے ہیں، پھر ایک اور، پھر ایک اور پھر آخر میں انسان اپنی ہی بنائی ہوئی اسٹوری میں پھنس جاتا ہے۔ اور اسی لیے ٹرسٹ ریبلڈ کرنا ہے تو سچ، چاہے مشکل ہو لیکن سچ۔ تیسرا قدم ٹرانسپیرنسی ہے۔ جس انسان نے آپ کا ٹرسٹ توڑا ہے اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ ٹرسٹ آٹومیٹکلی واپس نہیں آئے گا، اسے کنسسٹنسی دکھانی ہوگی، وقت کے ساتھ اپنا ایکشن سے پروو کرنا ہوگا، اور آپ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہ پاتا۔ چوتھا قدم ہے ٹائم۔ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ٹوٹتا اور ایک دن میں دوبارہ نہیں بنتا۔ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سوری بول دیا اور اب تم نارمل ہو جاؤ، تو نارمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے شاید ایک نارمل یا ایک مومنٹ میں خیانت کی ہو، لیکن سامنے والے کو اس کے فیکٹ سے نکلنے میں وقت لگ سکتا ہے، اور اسی لیے جس نے خیانت کی ہے اسے سامنے والے کو ہیلنگ ٹائم کا ریسپیکٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے خود خیانت کی ہو تو اب سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا ٹرسٹ توڑا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا بند کر دیجئے، اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں کس امانت میں خیانت کی، میں کس کے حق کو روکا، میں نے کس کا ٹرسٹ یوز کیا، اور میں نے کس کو اپنے فائدے کے لیے ہرٹ کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ کہ کیا میں سچ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں یا یہ صرف اپنی گلٹ کو کم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گلٹ اور توبہ ایک چیز نہیں ہوتی۔ گلٹ کہتا ہے کہ میں نے برا کیا، اور توبہ کہتی ہے کہ میں نے برا کیا، اور اب جو ہے میں بدلوں گا۔ توبہ کا پہلا حصہ غلطی کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ بھی وہی خیانت ریپیٹ کر رہے ہو تو صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے۔ جس بیہیویئر نے ٹرسٹ توڑا اس بیہیویئر کو روکنا ہوگا۔ اگر آپ بھی وہی راز شیئر کر رہے ہو، وہی مینیپولیشن کر رہے ہو، وہی دھوکہ دے رہے ہو، تو آپ کی اپالوجی صرف لفظ رہ جاتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے ندامت، دل میں سنسیئر ریگریٹ، لیکن ندامت کا مطلب خود کو ڈسٹروائے کرنا نہیں۔ ندامت کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ میں کسی کے ساتھ وہ کیا جو کسی نے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس احساس کو چینج کرنے کا سبب بنانا۔ تیسرا حصہ حق کو واپس کرنا ہے۔ اگر کسی کی امانت کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو اس کو واپس کر دیجیے۔ اگر کسی کا پیسہ ہے تو اس کو واپس کیجیے۔ اگر کسی کا حق روکا ہے
تو جہاں ممکن ہو وہاں حق ادا کر دو، اور اگر آپ نے کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو اصلاح کا راستہ ڈھونڈو۔ ہر سچویشن کو سولیوشن ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ اپالوجی ضروری نہیں ہے، کبھی وہ نقصان کو کریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی آپ کو کسی اور کو اور زیادہ ہرٹ نہ کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ لیکن دل میں یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ یا اللہ، جو حق مجھ پر تھا میں اسے ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر سامنے والا معاف نہ کرے تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی، آپ نے اصلاح کی کوشش کر لی، لیکن سامنے والا پھر بھی آپ کو معاف نہیں کرتا، تو کیا کریں؟ اس کا دل آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی غلطی کی ذمہ داری لے سکتے ہو، آپ بیہیویئر بدل سکتے ہو، اور حق واپس کر سکتے ہو، سنسیئر اپالوجی دے سکتے ہو، لیکن کسی کو آپ کو معاف کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح آپ نے آپ کو خیانت کرنے کا حق نہیں تھا، اسی طرح آپ کو سامنے والے کے ایموشن کنٹرول کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اگر ہمیں خیانت کا درد ملا ہو تو آپ کو دھوکہ ملا، لیکن آپ دھوکہ نہیں ہو، کسی نے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں وفاداری ہی نہیں ہے۔ آپ کا درد جو ہے وہ ریئل ہے، لیکن آپ کی ہیلنگ بھی ریئل ہو سکتی ہے۔ آپ دوبارہ ٹرسٹ کر سکتے ہو، لیکن اس بار اندھی طرح نہیں، سمجھ کے ساتھ، باؤنڈریز کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اور اپنے رب پر توکل کے ساتھ، کیونکہ انسان کبھی انسان سے خیانت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی اس وقت اکیلا نہیں چھوڑتا جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آتا ہے، اور کبھی کسی انسان پر سے ٹرسٹ ٹوٹنا اس کے یا اسے اللہ پر اپنے ٹرسٹ کو دوبارہ سیکھنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب خیانت کا ایک اور پہلو باقی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم کسی اور انسان کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور کبھی کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، اور پھر فطرت کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کی ہوئی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ اور خیانت کا سب سے خاموش روپ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے خیانت کیسے کرتا ہے، اپنی جو ہے روح کو کس طرح اگنور کرتا ہے، اور اپنے ضمیر کی آواز کو کس طرح دبا دیتا ہے، اور اپنے ہی حق میں کیسے کمی کرتا ہے، اور کیا کبھی ہم دنیا کے سامنے وفادار نظر آتے ہوئے اندر سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں؟ تو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ خیانت کے بعد ہیلنگ کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، اور معافی اور ٹرسٹ میں کیا فرق ہے، باؤنڈریز کیوں ضروری ہوتی ہیں، اور اگر کسی نے کسی کا ٹرسٹ توڑا تو سنسیئر توبہ اور اصلاح کا کیا راستہ ہوتا ہے۔ لیکن خیانت کا ایک اور پہلو ہے جو شاید سب سے زیادہ خاموش ہے، کیونکہ جب ہم خیانت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمیں اکثر کسی اور کا خیال آتا ہے، کہ کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا، کسی پارٹنر کا، کسی بزنس کا، کسی امانت کا، لیکن کبھی ہمیں یہ سوچا نہیں ہم نے، یا کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی وہی خیانت کر سکتا ہے؟ کیا انسان دنیا کے سامنے وفادار نظر آئے لیکن اندر سے اپنے ضمیر، اپنی فطرت، اپنی روح اور اپنے رب کے ساتھ خیانت کر رہا ہو؟ تو آپ اپنے آپ سے خیانت کرنا کیا ہے؟ تو اپنے آپ سے خیانت تب شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر کی سچائی کو جانتا ہے لیکن اسے جان بوجھ کر اگنور کرتا ہے۔ جب ضمیر اسے کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور نفس کہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، تب دل کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور انسان کہے کہ ابھی نہیں۔ جب انسان جانتا ہے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے لیکن پھر بھی خود کو کنونس کرتا ہے کہ میں کنٹرول میں ہوں، یہاں انسان کسی اور کو نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جب ضمیر کو بار بار خاموش کیا جائے تو انسان کے اندر ایک آواز جو ہے وہ ہوتی ہے، ایک انر اویئرنیس، ایک ضمیر، ایک جب کہ ہم پہلی بار کوئی گناہ اور کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے کچھ ہلتا ہے،
لیکن دل انکمفرٹیبل ہوتا ہے. انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ اس آواز کو بار بار اگنور کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ آواز کمزور محسوس ہونے لگتی ہے. غلط کام پہلے غلط لگتا ہے اور مشکل لگتا ہے اور پھر نارمل لگنے لگتا ہے، اور یہی روحانی ڈکے کا ایک اور خاموش پروسیس ہے. آپ نے آپ سے کائنات سے پہلے روپ اپنی غلطی سے انکار کرنا. کبھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا. سب ایسا ہی کرتے ہیں، مجھ سے بھی پہلے لوگ کرتے آئے ہیں اور میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اور مجھے مجبور کیا گیا. کبھی یہ باتیں کچھ حد تک سچ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انسان ہر بار اپنے ہر غلطی کا ذمہ کسی اور پر ڈالتا رہے تو وہ اپنے اندر اصلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے. کیونکہ جب تک انسان یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تب تک توبہ شروع نہیں ہوتی. اپنے آپ سے خیانت اور اپنی فطرت. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ انسان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہے اور سچ اور جھوٹ کا ایک بیسک فرق سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. لیکن دنیا، نفس، ایگو، ڈیزائر اور غلط عادتیں کبھی کبھی انسان کو اس کے اصل فطرت سے دور کر دیتی ہیں، اور پھر انسان وہ بننے کی کوشش کرتا ہے جو وہ اصل میں ہے ہی نہیں. لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپروول کے لیے وہ اپنی ویلیوز سے کمپرومائز کرتا ہے، کسی ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے وہ اپنی باؤنڈریز کو توڑتا ہے، اور ایک وقت کے بعد وہ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں اصل میں کون ہوں. اور یہ بھی اپنے آپ سے ایک قسم کی خیانت ہو سکتی ہے. جب انسان اپنی روح کو اور اپنی روح کی ضرورت کو اگنور کر دے تو کبھی انسان کا دل خاموشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے. لیکن انسان خود کو ہر وقت نوائس میں رکھتا ہے، ہر وقت فون، سوشل میڈیا، لوگوں کی اوپینینز، کمپیریزن، دنیا کی ریس. اور جب اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ رک جاؤ تو انسان اور زیادہ بزی ہو جاتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی خاموشی انسان کے اس کے اصل حال سے ملا دیتی ہے اور انسان اپنے آپ سے ملنے سے ڈرتا ہے. لیکن اپنی روح کی آواز کو بار بار اگنور کرنا انسان کو اپنی ہی اندر سے دور کر دیتا ہے. اپنے رب کے ساتھ وفاداری. اب یہاں سب سے گہرا پہلو آتا ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے وعدے کیے اپنے پارٹنر سے، دوستوں سے، فیملی سے، لیکن سب سے بڑا ریلیشن شپ اس کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. اور کبھی انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے مدد دے، یا اللہ میری مشکل کو دور کر دے، یا اللہ مجھے بچا لے. اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو وہ انسان اللہ کو پھر اپنی زندگی کے کونے میں رکھ دیتا ہے. اور یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ہم صرف مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب مشکل دور چلا جاتا ہے تو ہم اپنے رب کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں؟ یہ سوال ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے. خیانت اور نیت. کبھی باہر سے انسان کا عمل بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر نیت کچھ اور ہوتی ہے. صرف لوگوں کی تعریف، صرف امیج، صرف اپروول، صرف اپنی ریپوٹیشن. یہاں انسان اپنی ظاہری عمل اور اپنی باطینی حال کے بیچ میں ایک ڈسٹینس پیدا کر لیتا ہے. اور جب انسان خود جانتا ہے کہ میں یہ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے کہ نہیں میری نیت تو اچھی ہے، تو یہ اپنے آپ سے سچ نہ بولنا ہے اور اپنے اندر کی حقیقت کو جان بوجھ کر اگنور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی روح کو یا پھر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. یہ سوال بہت گہرا ہے. کبھی انسان اللہ کے نام
کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتا ہے، لیکن دین کو اپنی ایگو کے لیے یوز کرتا ہے، اور کبھی روحانیت کو اپنی امیج کے لیے یوز کرتا ہے، اور کبھی لوگوں کے درد کو اپنی اپارچونیٹیز یا پاپولیرٹی کے لیے یوز کرتا ہے۔ یہاں انسان دنیا کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ روح کو حق چاہیے لیکن انسان اسے صرف دنیا دیتا ہے۔ اپنے آپ سے وفاداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے وفاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر ڈیزائر کو فالو کر لیجئے، ہر فیلنگ کو صحیح سمجھو، ہر جو دل چاہے وہ کرتے رہو۔ نہیں، اپنے آپ سے وفاداری کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو حق سے دور نہ کرنا، اپنے ضمیر کو جان بوجھ کر خاموش نہ کرنا، اپنی غلطی کو غلطی کہنا، اپنی نیت کو چیک کرنا، اور جب آپ گر جاؤ تو اپنے رب کی تعریف واپس لوٹنا۔ ایک چھوٹا سا محاسبہ، آج خود سے سوال کیجئے کہ کیا میں اپنے آپ سے سچ بولتا ہوں؟ کیا میں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں؟ کیا میں کسی اور کو بلیم کر کے خود کو بچا لیتا ہوں؟ یا کیا میرا ضمیر مجھے کسی چیز سے روکتا ہے اور پھر میں بھی اسے اگنور کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ سے صرف مشکل کے وقت میں رابطہ کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی روح کو دنیا کے شور میں دبا رہا ہوں؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ کیا میں اپنے آپ کو وہ بنا رہا ہوں جو اللہ مجھے بنانا چاہتا ہے، یا میں صرف لوگوں کی خوش کرنے کے لیے اپنے اصل سے دور ہوتا جا رہا ہوں؟ خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کا پیسہ لے لیا، کسی کا راز کھول دیا، کسی کا ٹرسٹ توڑ دیا۔ کسی معاملے میں خیانت کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے ضمیر کی امانت کا حفاظت نہ کرے، اپنے رب کے ساتھ اپنے وعدے کو بھول جائے، اور اپنی روح کی پکار کو اگنور کر دے، اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے کھو دیتا ہے۔ لیکن اب اس پورے ٹاپک کا سب سے گہرا سوال باقی ہے کہ کیا ہمیں کبھی کسی کی امانت کو صرف ایک ذمہ داری سمجھا، یا پھر ہم نے اس کو ایک امتحان سمجھا؟ اور کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جس ٹرسٹ کو اللہ نے ہمارے پاس رکھا اس کا حساب بھی ہوگا؟ اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ خیانت کی تو کیا ہم صرف اس انسان سے معافی مانگ کر اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں، یا کچھ خیانت ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے؟ اور کا ٹرسٹ نہیں توڑتا لیکن اپنے ضمیر کو بار بار خاموش کرتا ہے، اپنی غلطی سے انکار کرتا رہتا ہے، اور اپنی روح کی آواز کو اگنور کرتا رہتا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو دنیا کی مصروفیات کے نیچے دبا دیتا ہے۔ لیکن اب اس پورے ٹاپک کا سب سے اہم اور سب سے گہرا حصہ سامنے آتا ہے کہ خیانت کا اللہ کے سامنے کیا حساب ہوگا۔ کیا انسان کسی کی امانت میں خیانت کر کے صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا؟ اور کیا حقوق العباد صرف ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے؟ کیا کسی کا ٹرسٹ توڑنا، کسی کا حق روکنا، اور کسی کی امانت میں خیانت کرنا، اور پھر صرف اپنے دل میں معافی مانگ لینا کافی ہے؟ یہاں ہمیں بہت غور سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اسلام ہمیں اللہ کے حقوق بھی سکھاتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی۔ نماز، روزہ، عبادت یہ اللہ کے حقوق سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن امانت، ٹرسٹ، پیسہ، عزت، راز اور وعدے اور انسان کا حق یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم سوال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی بندے سے اللہ کے حق میں کوئی کمی آ جائے تو بندہ اللہ سے سنسیئر توبہ کر سکتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر ہمیں کسی بندے کے حق مار لیا، یا کسی اور کی امانت میں خیانت کی ہے، تو کسی کا عمل لیا ہے، تو کسی کی عزت کا نقصان پہنچایا، تو صرف اللہ سے معافی مانگنا ہر سچویشن میں کافی نہیں ہوتا، کیونکہ جس انسان کا حق تھا اس کا حق بھی اپنی جگہ حق ہے۔ امانت کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے۔ اکثر جب ہم
امانت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمیں پیسہ یا چیز یاد آتی ہے، لیکن امانت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے پاس کسی کا سیکرٹ ہے، یہ بھی ایک امانت ہو سکتا ہے، اور کسی نے آپ پر ٹرسٹ کر کے اپنے درد شیئر کر لیا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو پرسنل انفارمیشن دے دی، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو اپنی عزت کے ساتھ اپنے قریب آنے دیا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو اپنے وقت دیا اور انرجی دی اور بھروسہ دیا، تو کیا یہ سب بالکل بے قیمت ہے؟ نہیں۔ انسان کبھی کبھی کسی چیز کی قیمت تب سمجھتا ہے جب وہ اس کے پاس نہیں رہتی، لیکن امانت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ وہ کسی اور کی چیز ہے۔ اور قرآن ایک بہت گہری ہدایت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، یہ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں صرف پیسہ واپس کرنے کی بات نہیں ہے، ایک پرنسپل ہے، جو ہر چیز تمہارے پاس کسی اور کی امانت کے طور پر ہے اسے اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ اگر کسی کا مال ہے تو مال، اگر کسی کا حق ہے تو حق، اگر کسی کا راز ہے تو راز، اگر کسی کا ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹ، اگر کسی کی عزت ہے تو عزت۔ تمہارے پاس امانت ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ خیانت کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ کبھی خیانت کرنے والا خود کو خیانت کرنے والا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بس ایک بات بتائی ہے، میں نے تو صرف تھوڑا سا پیسہ یوز کیا ہے، میں نے تو بس اس کی پرائیویٹ بات شیئر کی ہے، اور میں نے تو صرف تھوڑا سا فائدہ دیکھا، یا میں نے تو کسی کا جو ہے کیا بگاڑا ہے، میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کا نقصان کتنا نظر آ رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیز آپ کی تھی؟ اگر وہ چیز آپ کی نہیں تھی، اگر آپ نے اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کیا، تو یہاں امانت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ یعنی کہ اب سب سے گہرا سوال ہے آخرت۔ دنیا میں انسان بہت کچھ چھپا سکتا ہے، لوگوں سے، فیملی سے، سوسائٹی سے، اور کبھی کبھی خود سے بھی، لیکن اللہ سے نہیں۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی۔ جو امانت آپ کو دی گئی ہے، جو ٹرسٹ آپ کے پاس رکھا گیا، جو حق آپ نے روکا، جو راز آپ نے کھولا، جو دھوکہ آپ نے دیا، جو سب اللہ کے علم میں ہے، اور ایک دن انسان کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا معافی مانگنا کافی ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہے تو آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا صرف میں اپنے گلٹ کو کم کرنا چاہتا ہوں، یا میں واقعی میں اس حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں جو مجھ پر تھا؟ کیونکہ کبھی ہم معافی مانگتے ہیں لیکن ہم حق واپس نہیں کرتے، کبھی ہم سوری کہتے ہیں لیکن وہی بیہیویئر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے، لیکن اندر سے ہم اب بھی اپنے اعمال کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ سنسیئر توبہ صرف آواز نہیں ہوتی، سنسیئر توبہ ڈائریکشن چینج کرتا ہے۔ حقوق العباد کا محاسبہ۔ آج اپنے آپ سے خود ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کبھی کسی نے کبھی مجھ پر ٹرسٹ کیا اور میں نے اس کا ٹرسٹ کا فائدہ اٹھایا؟ کیا کبھی کسی نے یا مجھے کسی نے کوئی امانت دی اور میں نے اس کی حفاظت نہیں کی؟ کیا کبھی کسی نے مجھے اپنا راز بتایا اور میں نے وہ کسی اور کو بتا دیا؟ کیا کبھی کسی نے مجھے اپنا وقت دیا اور میں نے اس کی قدر نہیں کی؟ کیا کبھی کسی نے مجھ پر یقین کیا اور میں نے اس یقین کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیا؟ کیا کبھی کسی کے حق میرے پاس تھا جو مجھے واپس کرنا چاہیے تھا؟ اور اب سب سے گہرا سوال کہ اگر اللہ مجھے آج میرے پاس اور یا میرے ہر ٹرسٹ کا حساب دیکھے تو کیا میں اپنے اعمال کو دیکھ پاؤں گا؟ تو خیانت اور ضمیر۔ کبھی انسان دنیا میں اپنے اعمال سے بچ جاتا ہے لیکن اپنے ضمیر سے نہیں۔ آپ ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہو کہ میں نے غلط نہیں کیا، لیکن آپ کے اندر کبھی کبھی آپ سے سچ جاننا ہوتا ہے،
یا آپ اپنے اندر کا سچ جان سکتے ہیں. اور جب انسان اپنے ضمیر کی آواز کو بار بار دبا دیتا ہے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اسے خود کے اندر کوئی آواز سنائی ہی نہ دے. اور اسی لیے توبہ ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی سچائی کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. اللہ کے ساتھ وفاداری. اور اب سب سے بڑی امانت ایمان. اللہ نے ہمیں زندگی دی، سانس دی، عقل دی، وقت دیا، دل دیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا. اور صرف یہ سوال یہ ہے کہ ہم ان امانتوں کا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنی زندگی صرف دنیا کے لیے ختم کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی عقل کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو جو ہے ڈسٹریکشن میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو ایسی چیزوں سے باہر جو ہے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے دور کر رہی ہوتی ہے؟ اور کبھی ہم انسان اپنے رب سے بھی خیانت نہیں، لیکن ہم اپنے رب کی دی ہوئی امانتوں کے ساتھ بے پرواہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی محاسبے کا مقام ہے. خیانت کا اصل علاج. اب اگر ہم دیکھیں اس پورے ٹاپک کا ایک پریکٹیکل سچویشن نکالیں یا سولیوشن نکالیں تو خیانت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوگی. وتھ چیز اللہ کے جو ہے دیکھیں کہ اللہ کے خوف سے. تو جب انسان کو یقین ہو جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان اور اس کے دل میں یہ یقین زندہ ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان اکیلے میں بھی اپنے آپ کو روک سکتا ہے. دوسری چیز کو دیکھیں تو ضمیر. اپنے اندر کی آواز کو مت مارو، اسے بار بار خاموش مت کرو. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اعمال غلط ہے تو اسے نارمل بنانے کی کوشش مت کرو. تیسری چیز ہے محاسبہ. ہر رات اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج میں نے کس کا حقوق ادا کیا، آج میں نے کس کا حق روکا، آج میں نے کس کا ٹرسٹ کی حفاظت نہیں کی، آج میری زبان نے کسی کی امانت کو توڑا یا بچایا. یہ چھوٹا سوال آپ کے اندر بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. چوتھی چیز ہے اللہ سے سچائی. اللہ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش مت کیجیے. آپ اپنے رب کے سامنے اپنے درد کو بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی غلطی کو بھی، اپنی کمزوری کو بھی اور اپنے گلٹ کو بھی اور اپنی خیانت کو بھی. کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے تب انسان اپنے اعمال کو سچائی کے ساتھ دیکھے اور اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے. آج ہم نے خیانت کو اس پورے سفر کو ایک گہرے مقام تک سمجھا اور ہم نے دیکھا کہ خیانت صرف کسی کا ٹرسٹ توڑنا نہیں ہے، یہ کبھی کسی کا حق روکنا، کبھی کسی امانت کا فائدہ اٹھانا اور کبھی کسی کے راز کو توڑنا اور کبھی کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کبھی اپنے ضمیر کو بار بار خاموش کرنا. لیکن اب اس ایپیسوڈ کا آخری حصوں میں ہم اپنے آپ سے ایک اور بہت سچا سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہمیں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ خیانت کی، یا میں یہ بھی دیکھنے کے لیے تیار ہوں کہ کہیں میں نے بھی کسی کے ساتھ وہی تو نہیں کیا جو میں اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ محاسبہ صرف دوسروں کی غلطیاں دیکھنا نہیں ہے، محاسبہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سچائی سے دیکھنا ہے.